अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। माशाल्लाह मुल्क में जमहूरियत बहुत खूबसूरत हो रही है और इसका हुस्न जो है वो निखर निखर के सामने आ रहा है। सियासी जमातों को देखें तो पता ही नहीं लगता कि वो विकेट की कौन सी तरफ खेल रही हैं, यानी सीट कोई भी हो लेकिन मौक़िफ़ कभी कोई भी इख्तियार किया जा सकता है और वो उसूली मौक़िफ़ होता है। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी ने जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में अपना मुंतखब कराया तो उन्होंने बाप से वोट लिए जो कि हुकूमती इत्तेहाद है, लेकिन पीपल्स पार्टी मुसलसल हुकूमत पर तनकीद कर रही है। तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि आप मदद भी ले सकते हैं, बाप के साथ भी ले सकते हैं और आप तनकीद भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी रिवायात तसव्वुर की जा रही हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तो जमात इस्लामी ने भी वोट दिया और अगले ही दिन कराची में उसने एक बहुत बड़ा मुजाहरा भी किया और कराची के हुकूक़ के लिए बात की और पीपल्स पार्टी पे भरपूर तनकीद भी होती रही। तो ये भी जमहूरियत का हुस्न है। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की मीडिया से, नवाब शाह में वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ को आप NRO मत दीजिए, उन्हें इंसाफ दीजिए और झूठे केसेस बनाना बंद कीजिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की MQM हुकूमत की इत्तेहादी है। तो ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि आप कहीं पर भी बैठे हों लेकिन बात हक़ की करें। तो आज इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो आज गुफ्तगू की है, टेलीफोनिक गुफ्तगू कॉल्स ली आवाम की और बरह रास्त उन्होंने ख़िताब किया, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी घबराने की ज़रूरत नहीं है, महंगाई का मसला है, हम काबू कर लेंगे। वजूहात भी उन्होंने बताई कि महंगाई क्यों हुई। महंगाई के लिए उन्होंने बताया कि कोरोना ज़िम्मेदार है, महंगाई के लिए डॉलर बढ़ गया ये ज़िम्मेदार है, तेल की कीमतें बढ़ गई, दालें हमारे पास नहीं होती, अजनास हम नहीं उगा सकते ज़राई मुल्क होने के बावजूद। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं लेकिन हम इसको काबू कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सवाल बनता है कि ये तमाम मसाइल तो हर जगह मौजूद होते हैं, ये फ्रैक्शन तो हर जगह आती हैं, लेकिन इसी सूरत हाल में तो हुकूमतों को काम करना होता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करप्शन का जो बयानिया है इमरान खान साहब का, उसके लिए आज वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान अकेला करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकता, अदलिया को साथ देना होगा। पूरी कौम जब तक साथ नहीं लड़ेगी करप्शन के ख़िलाफ़ उस वक्त तक इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता। तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पूरी कौम उनके साथ नहीं है? ये मेरे सवालात हैं। मैं मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कर रहा हूँ। इरशाद भट्टी साहब सीनियर तजज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तजज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं और ओवैस तौहीद साहब सीनियर तजज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इरशाद भट्टी साहब, जमहूरियत बड़ी हसीन हो गई है, खूबसूरत हो गई है, निखर के सामने आ रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी पार्टी किस तरफ है। वो जॉन एलिया का एक शेर है कि अब कोई बात नहीं ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। क्या ऐसी सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। जमहूरियत, डब्बा बंद जमहूरियत, ऑडिटलेस जमहूरियत, परफॉर्मेंसलेस जमहूरियत और वो क्या उसको कहते हैं एहतसाब लेस जमहूरियत और बड़ों की जमहूरियत, चंद ख़ानदानों की जमहूरियत, बदहाली की जमहूरियत, वो जमहूरियत जिसमें आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज दिन है, उनका लाड़काना देख लें, वहाँ देख लें कोई सहूलतें हों। नवाज़ शरीफ साहब का अपना हलका देख लें जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को जितवाया है कई मरतबा और उनके ख़ानदान को जितवाया, वो हलका देख लें और बाकी देख लें जितने इमरान खान साहब का मियाँ वाली देख लें। इस तरह बाकी सारे बाकियों को तो आप छोड़ दें, बलूचिस्तान, आपने जैसे कराची का बदहाली का कहा, ये जमहूरियत बड़ी है, ये खूबसूरत जमहूरियत है। पनामों से अकामों तक की जमहूरियत, एवन फील्ड से हिल मेटल तक की जमहूरियत, गल्फ स्टील से अल अजीज़िया तक की जमहूरियत, जनाब स्पीकर से मैनू कख पता नहीं तक की जमहूरियत, गॉड फादर से पेंट हाउस बैरी कज़ाक तक की जमहूरियत, मेरी कोई जायदाद नहीं से हुसैन नवाज़ की, मरियम नवाज़ की, मेरी कोई जायदाद नहीं से हुसैन नवाज़ की अल्हम्दुलिल्लाह तक की जमहूरियत, मंजूर फेरे वाले की जमहूरियत और पुन्नू खान ड्राइवर की जमहूरियत और महबूब पापड़ फरोश की जमहूरियत, मलक महबूब, मलक मकसूद, जाती उमरा के वेटरों, लियाकत किरामत की जमहूरियत, मफरूर डार साहब से मफरूर हसन हुसैन तक की जमहूरियत, भागे हुए सलमान शहबाज से भाग गए अली इमरान तक की जमहूरियत, ओमनी ग्रुप से जाली अकाउंट्स तक की जमहूरियत, अयान अली से अनवर मजीद तक की जमहूरियत, पार्कों कब्रिस्तानों को बेचने बिक जाने से करप्शन कमीशनों तक की जमहूरियत, मनी लॉन्ड्रिंग से गरीबों की सब्सिडीज़ खा जाने वालों की जमहूरियत, बिलावल के कुत्तों की खुराकों से बिलावल के हैप्पी बर्थडे केकों तक की जमहूरियत,
فلودے والوں سے نائیوں دھوبیوں تک کی جمہوریت، پاور پلانٹوں سے شوگر ملوں تک کی جمہوریت، ایک گھر ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، اس سے لے کر لانچوں تک پیسے جانے والوں کی جمہوریت، 25 والیمز کی جمہوریت، 10 والیمز کی جمہوریت، نالائکی اب تبدیلی سرکار کی جمہوریت، نالائکی نااہلی کی جمہوریت، کنفیژن کی جمہوریت، ایم کیو ایم برے لوگ ہیں، ایم کیو ایم نفیس لوگ جمہوریت، کاف لیگ والے ڈاکو ہیں، کاف لیگ والے میرے ساتھی ہیں جمہوریت، عثمان بزدار تبدیلی سمبل ہے وہ جمہوریت، 22 کروڑ جس میں تھانے کچہری ہسپتالوں میں رل رہے ہیں ان میں جمہوریت، وہ زرعی ملک جس کی دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ جمہوریت، وہ جس کی کپاس ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ جمہوریت، جس سے گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ جمہوریت، جس کا آئل ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ جمہوریت، سبزیوں کے بیج ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ جمہوریت جس میں گھر کا بجٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے، وہ جمہوریت جس میں ہسپتال میں ٹیکہ نرس ڈاکٹر نہیں ملتی، وہ جمہوریت جس میں سکول نہیں ملتے، وہ جمہوریت جس میں ہم نے ہر مرتبہ ووٹ دیتے ہیں اور ہر مرتبہ پتہ نہیں کون آ جاتے ہیں اور کون کھا جاتے ہیں، 5 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی جائیدادوں والی میری جمہوریت، سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہو گیا والی میری جمہوریت۔ یہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ بیٹھے کسی جگہ پر ہیں، بیانیہ کوئی اور ہے، ان کے ساتھ بھی یعنی دونوں کو سلام کر رہے ہیں، یعنی کوئی اختلافی موجود نہیں ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کا رویہ آپ دیکھ لیں، ایم کیو ایم کا رویہ دیکھ لیں، جماعت اسلامی کا رویہ دیکھ لیں، خود نون لیگ کا آپ رویہ دیکھ لیں کہ پنجاب میں وہ تبدیلی لا سکتے ہیں مگر وہاں پر ان کو تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ دھڑم تختہ ہی کرنا ہے عمران خان کی حکومت کا، نظام کو نہیں چلنے دینا، تو یہ واقعی جمہوریت کا حسن ہے؟ یہ جمہوریت کی بدصورتی ہے، یہ ڈائن جمہوریت ہے جو اپنے بچے کھا رہی ہے، یہ وہ سانپ جمہوریت ہے جو اپنے بچے کھا رہی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے خدا کے لیے اللہ کے نام پہ، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت دیکھنی ہے یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، آج آپ دیکھیں بھٹو صاحب کا وہ دن ہے اور آصف زرداری صاحب ان کے افکار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھٹو صاحب یہ تھے، بھٹو صاحب یہ تھے، تو یہ جمہوریت ہے۔ اور جو وعدہ تھا کہ ای سی سی کا اجلاس ہونا ہے کل، وہ ملتوی ہو گیا، تو پی ڈی ایم غیر فعال ہو گئی، تو اپوزیشن تو تقریباً ناپید ہو کر رہ گئی ہے۔ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، ہاں نہیں میں صرف اس 2 جملے اس پہ خدا کے لیے آپ دیکھیے پی ڈی ایم جب سے بنی ہے، پی ڈی ایم کس لیے بنی ہے؟ پی ڈی ایم جمہوریت کے لیے بنی ہے، پی ڈی ایم سویلین بالادستی کے لیے بنی ہے، پی ڈی ایم انقلاب مزاحمت کے لیے بنی ہے، پی ڈی ایم ووٹ کو عزت دینے کے لیے بنی ہے۔ نہیں آپ دیکھیے 3 جملے سن لیے۔ پہلا، مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے صدر، پی ڈی ایم کے روح رواں، مولانا صاحب کا بتا چکے ہیں بلاول بھٹو کہ لاڑکانہ کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ سے مل کر لڑا، سائیڈ پہ کر دیں چلو۔ مولانا صاحب نے لاسٹ مرتبہ جو آئے تھے دھرنا دے کر گئے تھے، کن سے معاہدہ کر کے گئے تھے، کن سے دعائے خیر کر کے گئے تھے، کن سے وہ جو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ وعدے ہوئے تھے، سائیڈ پہ ہو گئے۔ مریم نواز صاحبہ، مسلم لیگ نون، ٹویٹر خاموش، نواز شریف پتلی گلی سے لندن، کیوں کیسے گیا، کیسے ٹویٹر خاموش؟ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی، اب یوسف رضا گیلانی منتخب، اس کے بعد اے این پی ووٹ پیپلز پارٹی کو، جماعت اسلامی ووٹ پیپلز پارٹی کو۔ کون ہے جو کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ؟ یہ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہوئے، یہ اپنے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہے، یہ پتلی گلی سے نکلنا ہے، یہ بیک ڈور چینل سے۔ بھٹی صاحب واپس آتا ہوں۔ سر امتیاز گل صاحب، فواد چودھری صاحب نے بڑی اہم بات کی اور ہم سب جانتے ہیں اس کو کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شاید اسی رویے کی وجہ سے سکڑتی چلی جا رہی ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے کہا کیا واقعی ایسا ہے کہ سیاسی جماعتیں شرنک کر رہی ہیں، سکڑ رہی ہیں، یا یہ حالات ایسے ہیں جہاں سیاسی جماعتوں کو اسپیس نہیں مل رہا اور وہ کام نہیں کر پا رہی؟ سنیں فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ سوائے تحریک انصاف کی کوئی وفاقی جماعت ہی نہیں ہے اور عمران خان کے علاوہ کوئی وفاق کا لیڈر ہی نہیں ہے۔ پی ایم ایل این ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہو گئی، یہ اپنی نابالغ سیاسی قیادت کی وجہ سے سکڑ گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ خوشکن خبر نہیں ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پارٹیز مضبوط ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وفاقی جماعتیں مضبوط ہوں۔ سو میرا اپوزیشن پارٹیز کو مشورہ یہ ہے کہ آپ نے
30 مار خان بن کے دیکھ لیا, آپ سے تو ایک مکھی بھی نہیں ماری گئی. آپ اب اپنی پالیسی کو ریویو کریں, اپنی سیاست کو ریویو کریں اور ایک نیشنل پالیٹکس جو ہے اس کی طرف آئیں. امتیاز الحق صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا فواد چودھری صاحب یہ بات سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں؟ اگر مقبولیت کی بات ہے تو آج وزیر اعظم نے فرمایا کہ میں اکیلا کرپشن کے خلاف نہیں لڑ سکتا, قوم کو ساتھ لڑنا چاہیے. تو کیا وہ یہ مان رہے ہیں کہ قوم ان کے ساتھ نہیں ہے؟ اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اگر آپ الیکشن کرائیں تو ہم جیتتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کی اس گفتگو کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو یہاں پہ سپیس نہیں مل رہا ہے یا کیا وجہ ہے. جب سیاسی جماعتوں کو سپیس جب ملتا بھی ہے تو اس وقت وہ کیا کرتی ہیں؟ ایک بڑی مثال میں آپ کو دوں, نیو یارک ٹائمز میں ابھی وہ ایک سٹوری 2 دن سے گردش کر رہی ہے کہ رتو ڈیرو وہ ایک آتش فشاں بن گیا ہے HIV ایڈز کا, جہاں سے 2019 میں یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے ایک ہی سرنج کئی بچوں کو لگا دی, اس میں کئی 100, آپ نے بھی شاید اس پہ رپورٹنگ کی ہو کہ 100 سے اب تو بلکہ ہزاروں میں چلے گئے ہوں گے بچے HIV ایڈز سے مر رہے ہیں. اور وہ خبر ہمارے ذرائع ابلاغ میں کہیں بھی نہیں آئی ہے. سر یہ خبر ایگزیکٹلی تاریخ تو مجھے یاد نہیں ہے, مگر یہ خبر مر رہے ہیں. تو ہم نے اس پر بہت کام کیا, ہمارے لوگ وہاں پر گئے, ہم نے جا کر انویسٹیگیٹ کیا اور پورا اس معاملے کو انرتھ کیا تھا. یہ اس پر بڑا ہم نے کام کیا تھا, ایسا تو نہیں ہے. میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا, مگر آپ ظاہر سی بات ہے آپ سینئر ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے شروع میں آپ نے میری بات نہیں سنی. میں نے کہا کہ آپ نے بھی میرا خیال ہے اس پہ رپورٹنگ کی ہے, لیکن 2-3 دن پہلے جب سے نیو یارک ٹائمز میں یہ خبر آئی ہے, بالکل ہو کا عالم ہے اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ PDM کے اندر کیا ہو رہا ہے. بھئی PDM سے آپ نے کیا توقعات وابستہ کر رکھی تھیں اور کس نے وابستہ کر رکھی تھیں؟ یہ تو ایک گروہی اور شخصی مفادات کی جنگ تھی جس کے لیے سارے اکٹھے ہوئے تھے, اور جب پیپلز پارٹی کا اپنا مفاد آیا اس نے خدا حافظ کہہ دیا اس گروہ کو جو کہ PDM کے نام پہ بنا تھا. تو ہمیں میرا خیال ہے جو عوام کے مفاد پہ مرکوز سیاست اگر ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. دوسرا, رتو ڈیرو کے علاوہ دوسرا بڑا مسئلہ جو جماعتیں پچھلے 15-20 برسوں سے بشمول آرمی کے رہی ہیں اقتدار میں, ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کیوں ہر سال ہم مسلسل چینی, ٹماٹر, آلو اور کپاس اب کیوں ہم درآمد کرنے پہ مجبور ہیں؟ اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں فیصل آباد, کراچی سے لے کے پشاور تک ریسرچ کے, لیکن ہماری جو زرعی پیداوار ہے مسلسل کم ہو رہی ہے. خوراک پہ ہم کئی ملین ڈالر اب سالانہ اس کی درآمد پہ خرچ کر رہے ہیں. ہمیں ان ایشوز پہ توجہ دینی چاہیے. ان چند افراد کے جو مفادات ہیں جس کو وہ جمہوریت کہتے ہیں, اس سے تھوڑی سی توجہ ہٹا کے ہمیں غریب آدمی کے مسائل پہ بھی میرا خیال توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ رویہ سب جگہ ہونا چاہیے یقینی طور پر. اویس صاحب, جب عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں کرپشن کے خاتمے کا تو سب سے پہلے وہ نواز شریف صاحب کی مثال لیتے ہیں. اچھا, نواز شریف صاحب کو پکڑ بھی لیتے, 7 ارب روپے ان سے نکال بھی لیں, تو کیا ایک نواز شریف صاحب کی کرپشن ہے یہ جو تھانے میں کرپشن ہو رہی ہے, یہ جو پٹواری کے یہاں کرپشن ہو رہی ہے, یہ جو ہر سرکاری ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے, ہر بازار میں کرپشن ہو رہی ہے, تو یہ کرپشن تو حکومت کنٹرول کر سکتی ہے نا. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پوری قوم کو کرپشن کے خلاف لڑنا پڑے گا, قانون کی عملداری نہیں ہے, آپ خود مانتے ہیں, تو اب اس پر اگر ہم تنقید کریں تو پھر یہ کہ جی الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ مسعود, دیکھیے جو بنیادی سوال آپ نے اٹھایا پروگرام میں, جس پہ بھٹی صاحب نے بھی بہت تفصیلاً بات کی ہے اور امتیاز گل صاحب نے بھی, یہ اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ جو انفرادی شخصیات ہیں جن کی ڈومیننس رہی ہے, بالادستی رہی ہے اقتدار کی سیاست میں, یعنی کہ شریف خاندان, نون لیگ, اور دوسرا زرداری یا بھٹو خاندان, ان کے اندر انفرادی شخصیات کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں اور اس موروثی سیاست میں بھی خامیاں ہیں جس کے تحت وہ حکمرانی کرتے رہے ہیں. ایک میوزیکل چیئر بھی ہوتی رہی ہے اور اس میں تبدیلی کے لیے ہی عمران خان صاحب کو کافی حد تک ووٹ پڑے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن یہ کہنا کہ جمہوریت میں خرابی ہے, جمہوریت کے نظام میں خرابی ہے, اور تو یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ خام خیالی ہے. دنیا کے اندر جمہوریت کے نام سے ہی ہے, اور چاہے وہ برطانیہ ہو, بھٹی صاحب کہہ رہے تھے برطانیہ میں امریکہ میں دیکھ لیے ٹرمپ کی کون سی جمہوریت تھی. ٹرمپ, اچھا دیکھیے میں نے تو تعریف کی تھی کہ خوبصورت ہو گئی جمہوریت, میں نے خوبصورتی بیان کی تھی جمہوریت کی, بھٹی صاحب نے کہا یہ بدصورتی ہے. نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں
کہ برطانیہ کے اندر جو ہے، برطانیہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے اگر جمہوریت اتنی میچیورڈ ہوتی، جو ہم نے غلامانہ ہم نے ان کے ساتھ گزارے ہیں کئی سو برس، کلونیل پاسٹ جو ہمارا ہے، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بہت جمہوریت بہت میچیورڈ ہے اور بہت زبردست قسم کا وہ انقلاب لا سکتے ہیں۔ بریکسٹ پہ دیکھ لیجئے کہ بریکسٹ کے پر ریفرینڈم ہو گیا اور اس کے بعد گوگل پہ سرچ ہوئی کہ بریکسٹ ہے کیا، تو یہ بھی اسی جمہوریت کی بات ہے۔ تو جمہوریت کے اندر مسائل بہت ہیں، نقائص بہت ہیں، اور جمہوری نظام کے اندر سچ آپ خامیاں نہیں نکال سکتے، لیکن جو جمہوری نظام کو چلانے والے لوگ ہیں ان کی انفرادی شخصیات میں بہت خرابی ہے، ہمارے پارلیمانی نظام میں چلا آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بحث ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ مجھے بس یہ بتائیں مختصراً، پھر میں بریک کے بعد مزید آپ سے پوچھتا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت ہے ابھی یا نہیں ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 2.5 سال ہو چکے ہیں۔ دیکھیں ہم عمران خان صاحب کو اکاؤنٹیبل اس وجہ سے بنائیں گے کہ وہ اقتدار میں ہیں۔ اب آپ ماضی کی حکومتوں نے جو کیا اس کا بوجھ تو ان کے کندھوں پر ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھیے 2 ہی بڑی منسٹریز آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو اس جو کہتے ہیں کہ جی اس ماڈرن دنیا کے اندر اطلاعات کیا، براڈ کاسٹ کیا، پھر کتنا میڈیا کا کتنا بڑا رول ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے منسٹرز فار انفارمیشن چینج ہوئے ہیں اور کتنے ترجمان چینج ہوئے عمران خان صاحب نے خود کیے ہیں۔ دوسرا اکانومی، اب اکانومی کا ہم دیکھ لیجئے اسد عمر صاحب کو انہوں نے فارغ کیا، اس کے بعد پھر اب حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کیا، اور اب یہ حماد اظہر صاحب کو لے کر آئے ہیں، پھر شوکت ترین صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی پالیسیز میں خود کنفیوژن ہے۔ ایک صرف جملہ میں کہوں گا، اس وقت پاکستان جو اپنی پیراڈائم شفٹ کر رہا ہے یا جو ایک اپنے آپ کو انٹرنیشنلی کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ جیو اسٹریٹجک پالیسی سے جیو اکنامکس پالیسی کی طرف، یعنی کہ کنیکٹیوٹی کی طرف، جو جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف صاحب نے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ میں بات کی تھی، وہ 1 لائن، کیا وہ ایک لائن جو ہماری ریاست کی پالیسی کو جو ہے وہ کیا جو متعین کر رہے ہیں، صرف متعین کر رہے ہیں، کیا عمران خان صاحب کی پالیسیز یا ان کی کنفیوژن کا جو شکار اس وقت پالیسیاں ہیں حکومت کی، کیا وہ اس 1 لائنر کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے نہیں رکھتی؟ چینی بھی سستی ہو جائے گی، ٹماٹر بھی سستے ہو جائے گا، لیکن آپ کی ریاست کی سمت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ری کیلیبریٹ ہوگا یا ری الائنمنٹ، اگر آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سی پیک سے ہمیں اس پرزم سے نہ دیکھیں پاکستان کو، پاکستان انڈیا سے بھی بات کرنا چاہتا ہے، پاکستان افغانستان میں بھی نان انٹرفیئرنس کی بات کر رہا ہے، وہاں پہ بھی افغان امن کی بات کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا اس حکومت کی پالیسی اسی سمت میں ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک سر، ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، اور بریک کے بعد ارشاد بھٹی صاحب یہ ضرور جانوں گا آپ سے کہ آج وزیر اعظم صاحب کا جو ٹیلی فونک گفتگو تھی عوام کے ساتھ، یہ کتنی امپریسو تھی، اس نے آپ کو متاثر کیا؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ارشاد بھٹی صاحب، وزیر اعظم کے آج کی جو گفتگو تھی عوام کے ساتھ، اس نے آپ کو کتنا متاثر کیا؟ پہلے مسعود بھائی 2-3 باتوں کا جواب۔ پہلے ایک بات کی کرپشن کی، امتیاز گل صاحب، قابل احترام امتیاز گل صاحب نے، میں ذوالفقار مگسی صاحب کا ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں، وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہنے لگے کہ وی آر نیشن آف کرپٹ پیپل، کہنے لگے میں نیب زدہ ہوں، میں کرپشن پر جیل بھی گیا، مجھے جرمانہ بھی ہوا، اور آج میں پھر گورنر ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ گورنر تھے، تو یہ حال ہے کرپشن کا۔ دوسری بات ہے رتو ڈیرو بلا شبہ ایڈ زدہ ہے، کراچی مکھی زدہ، کوڑا زدہ ہے، لاڑکانہ گٹر زدہ ہے، تھر موز زدہ ہے، سندھ مون جوداڑو بن گیا ہے، اور اب تو لاہور میں بھی کوڑے ہی کوڑا ہے، اب تو اسلام آباد کا حال ہے۔ 2,29,000 لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہے، ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ کتوں نے کاٹا ہے، اور اس میں کتنے مر گئے ہیں، اور گینیز ورلڈ آف ریکارڈ میں جانا سندھ کے، اور دوسری
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ وفاق دے گا ہمیں ویکسین، سب کچھ 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں، اپنے بار دبئی میں ہسپتال ہیں، لیکن کتے ویکسین اور وہ لاڑکانہ والا جو بچہ مرا تھا، اور ابھی بھی ایمبولینس نہیں ملتی، ابھی بھی ایمبولینس 13 سال سے حکومت ہے سندھ میں، ابھی بھی مرنے کے بعد ایمبولینس نہیں ملتی، مرنے سے پہلے بیڈ نہیں ملتا، بچے مرنے سے پہلے بھی نہیں ملتی سر ایمبولینس، خواتین جنم دے رہی ہیں، ایمبولینس نہیں ملتی یہاں پر۔ نمبر ٹو میرے قابل احترام اور پیارے بھائی اویس توحید بھائی نے کہا کہ جمہوریت کتنا خوبصورت نظام ہے، یہ ہمیشہ مجھے فیسینیٹ کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے، نہ کسی پارٹی میں جمہوریت ہے، اور کوئی ایک بندہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو جمہوریت کے اصولوں پر کھڑا ہو یا جمہوریت پسند ہو، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں، کوئی آپ تینوں بیٹھے ہوئے نام لے لے، میں اس کا بتا دیتا ہوں اصول، منطق، اخلاقیات جس کی جمہوریت والی ہو۔ 3 لاکھ ڈالر صرف پاؤنڈز انہوں نے اضافی خرچ کیے برطانیہ میں، 3 ایم پیز ان کے ممبر اسمبلی نے، انہوں نے معطل کر دیا، ان کی ممبرشپ ختم کر دی، کہا کہ بھئی یہ خرچے، اور اپنے حلقے میں خرچے، کہا کہ یہ آپ کے باپ کا پیسہ تھا کہ آپ کو اتنے زیادہ خرید دیے۔ تنخواہ کم ہوئی، تنخواہوں پر کٹوتی ہوئی، تو وزیر اعظم برطانیہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ میں اپنے بچے جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے آیا کہاں سے رکھوں گا۔ یہ جمہوریت ہے۔ 36 سال سینٹ کا اور سینیٹر رہا ہے یہ جو بائیڈن، جو ابھی امریکہ کا صدر ہے۔ جو بائیڈن کا جب بیٹا کینسر سے مرا تو گھر بیچنے لگا تھا، اوباما نے بعد میں ہیلپ کی، پیسے دیے۔ یہ جمہوریت ہے۔ میگن اور وہ ہیری جو ہے وہ شاہی محل سے نکلے ہیں تو نوکری کر رہے ہیں۔ ہمارے شہزادے دیکھیں، نقلی شہزادے، جعلی شہزادے، فراڈی شہزادے، ان کی دیکھیں جائیدادیں اور اولادیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ خدا کے لیے 2% کو انڈے اور بچے دینے والی، اور اس پہ ہمیں مت بہلائیں۔ جب تک حکومت مہنگائی کم نہیں کرتی، ٹیکس واپس نہیں لیتی، کوئی ان کو ٹیکس نہ دے، بجلی گیس کا بل نہ دے، یہ سب چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ ٹول ٹیکس نہ دیں، موٹر وے ٹیکس نہ دیں، بجلی کا بل جلانا، سول نافرمانی۔ اگر مہنگائی کر کے، عمران خان کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں، اگر مہنگائی کر کے پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہماری حکومت کا کام ہوگا، عمران خان صاحب اس وقت ہمیں بتاتے تھے، آپ کی زندگیاں آسان کرنا، مشکل نہ کرنا، آپ پر ٹیکس لگا کر کمزور نہیں کریں گے، آپ کو غریب نہیں کریں گے۔ اچھا آپ بتائیے، 2018 میں 35 روپے فی کلو آٹا تھا، 2020 میں 70 روپے فی کلو آٹا ہے۔ یہ 20 کی بات کر رہا ہوں، اب زیادہ ہے۔ 2018 میں چینی 55 روپے فی کلو تھی، 2020-21 میں چینی اب 95 روپے، 80 سے 95 سے 105 پہ چلی گئی ہے۔ 2018 میں پیٹرول 95 روپے فی لیٹر تھا، اب 111 روپے فی لیٹر ہے۔ بجلی 11 روپے فی یونٹ 2018 میں تھی، 25 روپے فی یونٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اب مجھے صرف آخری بات ایک جملہ صرف کہنا ہے، صرف ایک جملہ، وہ یہ کہنا ہے کہ آپ کا 10 سال پہلے 1.1 ٹریلین تھا جو آپ نے ٹیکس جمع کروایا تھا، جو ٹیکس ہم نے اس قوم نے جمع کروایا تھا، اب یہ بڑھ کر پچھلے سال 3.8 ٹریلین کا ٹیکس جمع ہوا ہے، یعنی انڈائریکٹ ٹیکس جمع کرانے میں ہم 36 ٹیکس جمع کروانے، ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ ہم چور ہیں۔ ایسے اور بہت سارے اعداد و شمار ہیں ہمارے ذہنوں میں، اور بہت سارے اعداد و شمار ہیں۔ اچھا نہیں 10 سال نہیں، رولا کیا آخری بات، رولا کیا ہے، 10 سال پہلے حکومتی خسارے اخراجات 1.5 ٹریلین تھے، اب وہ 7.2 ٹریلین ہو گئے ہیں، اور 2100 ارب اداروں کا خسارہ ہے، 2 ارب ڈالر گیس کا خسارہ ہے، 1700 ارب بجلی کا شعبے کا خسارہ ہے، 2300 ارب وہ جو ہے گردشی قرضہ ہے۔ عمران خان صاحب سے 2 چیزیں کی توقع تھی، ایک رائٹ پیپل فار رائٹ جاب لگا کر ریفارمز کرنا، اداروں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا، کوئی ایک ادارہ کھڑا کر چکے ہوں یا بالکل۔ میں واپس آتا ہوں بھٹی صاحب، مجھے وقت دیجیے۔ امتیاز گل صاحب، یہ باتیں ہیں کہ ریفارمز، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ریفارمز وزیر اعظم صاحب نہیں کر سکے، معاشی مشکلات ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ریفارمز کہیں کسی ایک ادارے میں بھی موجود نہیں ہوئے، نظر نہیں آ رہی، تو اس پر بھی حکومت کو کیا تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے؟ بالکل بنایا جانا چاہیے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو ریفارم ایجنڈا تھا اس پہ بنیادی طور پہ کافی سارے کمپرومائزز یا سمجھوتے کیے وزیر اعظم نے، اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ
جن لوگوں کے وجہ سے بنیادی طور پہ ہمارے نظام میں کرپشن بھی ہے, بے ایمانی بھی ہے اور نالائکی بھی ہے, یعنی ہمارا بیوروکریٹک سسٹم جو ہے, وزیر اعظم انہی کے نرغے میں آ گئے ہیں. انہی کے نرغے میں آ کے انہوں نے انہی کے سے جڑے ہوئے پرائیویٹ بزنس کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. اب رزاق داؤد صاحب کون ہیں, ندیم بابر صاحب کون ہیں, خسرو بختیار صاحب کون ہیں, ڈاکٹر عشرت حسین کون ہیں. تو جن لوگوں کی وجہ سے پاکستان اس نہج پہ پہنچا, انہی لوگوں نے ان کو اپنے نرغے میں لے لیا. پھر اب ایف بی آر میں ایک بار پھر وہی بابو قریشی جو ہے, ان کو کوئی اعداد و شمار جو ارشاد نے ابھی کہا کہ انہوں نے بل واسطہ طور پہ ٹیکس اکٹھے کر کے اور وزیر اعظم کو اس بات پہ خوش کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے 25-30% زیادہ ہوئی ہے. حالانکہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ الٹا ٹیکس کلیکشن کر کے کافی سارے شعبوں میں یہ یہاں سے سرمایہ بھگا دیتے ہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں نہ سرمایہ کار, نہ سرمایہ دار, نہ فیکٹری اونر, نہ ٹریڈر CNIC اور بینک کے ذریعے کاروبار کرنا چاہتا ہے. کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ چینی کے جتنے ٹریڈرز ہیں ان کو پابند کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر ٹریڈر ڈیپٹی کمشنر کے پاس خود کو رجسٹر کروائے گا. کاروباری حضرات, سرمایہ کار, بزنس مین وہ خود کو رجسٹر کرانے پہ آمادہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس طرح ان کی چوری پکڑی جاتی ہے. یہ بہت بڑا اس وقت پاکستان کے, چاہے وہ سیمنٹ ٹریڈر ہے, چاہے وہ شوگر ٹریڈر ہے, چاہے فلاور ٹریڈر ہے, وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پہ کھڑے ہیں اور اس میں ہماری بیوروکریسی بالکل اعلیٰ کار ہے. ٹھیک سر, ایک بریک کی طرف میں ہی جانا ہے. بریک کے بعد اویس طویل صاحب, یہ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس پر میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے, کرپشن ختم کرنے کے لیے دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے, آٹومیشن کی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ ضرورت موجود ہے, اور نواز شریف صاحب کے دور میں نادرا کو جس طرح سے اس کو فعال کیا گیا اور اس کے اندر آٹومیشن کی گئی, اس پہ کرپشن ختم کی گئی. پاسپورٹ آفس آپ دیکھ لیں, اس طرح سے کچھ اور مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایسا ماضی میں کیا گیا اور یہ ہم کر سکتے ہیں. موجودہ دور میں تانیہ ادروس صاحبہ گوگل سے آئی تھیں, ان کو انٹروڈیوس کرایا تھا عمران خان صاحب نے اور بتایا تھا کہ ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں. آج عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے معلوم کریں گے کہ کہاں پر کون سی فصل کی ضرورت ہے, کہاں کمی ہو رہی ہے, کہاں بیشی ہے, اور ہم اس پہ کنٹرول حاصل کریں گے. تو اویس طویل صاحب, اس سلسلے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت اس سلسلے میں کتنا آگے بڑھی ہے؟ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے اس کی؟ بدقسمتی سے دیکھیے, ہمارے ملک کا جو احتساب کا جو میکینزم ہے وہ کسی بھی طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے قابل ہی نہیں ہے, نہ اس میں سکت ہے. اور اس پہ اتنی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یہ نیب, FIA, SCCP اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ چاہے آمرانہ ادوار ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومتیں ہوں, چاہے وہ زرداری کی صاحب کی حکومتیں ہوں, چاہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ہو, چاہے اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہو, یہ جو ہے آزادانہ طور پہ نہیں کام کر سکتے. نہ کسی طاقتور کو, ہاں مجھے اور آپ کو لا سکتے ہیں, بھٹی صاحب کو لا سکتے ہیں, امتیاز گل کو لا سکتے ہیں, بالکل. ابھی آپ کہیں تو دیکھیں ہمارے گھر کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے میکینزم کو چینج کرنا ہے, اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو مینڈیٹ ملا تھا, اور ان کا یہ ایک ریٹرک بھی تھی اور ایک انٹیگرل پارٹ تھا ان کے ویژن مشن کا کہ نہیں بھائی, جو لٹیرے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, کہ ان کو ہم احتساب کے کٹہرے میں لائیں گے جنہوں نے قومی خزانے کی رقم لوٹی ہے. 200 ارب ڈالر یہ تو باہر سے لا رہے تھے, ایک پیسہ تو آیا نہیں ہے. دوسرا, آپ نے وہ براڈ شیٹ کا جو ایک بڑا ذرا سسپیشس سے جو کیریکٹر ہے موسوی صاحب, ان کو اپنی جیب سے اور پیسے دے دیے, کئی ملین ڈالر. آپ مجھے بتائیے, ایک ڈالر کے لیے ہم اپنا پیالہ سامنے کھڑا کیا ہوا ہے, آپ اپنے الٹا آپ دے رہے ہیں. وہ مشرف صاحب کے دور میں ان کو لے کر آئے تھے موسوی صاحب کو کہ وہ بڑا احتساب کا کوئی میکینزم بنائیں گے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو یہ ہم نے اپنے جھولی سے پیسے نکال کے دیے. ایک بات. دوسری بات کہ عمران خان صاحب کو دیکھیے 3 بڑے کام کرنے ہیں, جوڈیشل ریفارمز, پولیس ریفارمز اور لوکل باڈیز الیکشنز. یہ ان کے ویژن مشن کا انٹیگرل پارٹ تھا, مین پوائنٹس یہی تھے. اور اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوئی ہے. یہ انہی پرانے لوگوں کے ساتھ, زیادہ تر پرانے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں حکومت میں ساتھ رہے ہیں, یا پھر مشرف صاحب کی کابینہ میں رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ کتنا ان کا جو ہے وہ
ٹو گیٹ بیسٹ آؤٹ آف دیم وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اس پہ کیا بحث کریں, اتنے یو ٹرنز ہیں اور اتنی کنفیوژن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اب آگے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اگلے 1.5-2 سال ہے, ورنہ یہ تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. دوسری بات جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, ہمارا بڑا پیار ہے ان کے ساتھ, کہ ایک نام لے دیجئے, مبشر حسن صاحب اسی سیاسی نظام میں تھے, ان کا ابھی انتقال ہوا ہے مبشر حسن صاحب, وہ بالکل جمہوری آدمی تھے. معراج خالد صاحب جو نگراں وزیر اعظم تھے, ایک پیسے کا لینا دینا نہیں تھا, جمہوری آدمی تھے. معراج خان صاحب وفات ہو گئی, ایک پیسہ لینے دینے کا نہیں تھا, ہمیشہ اصولوں پہ کھڑے رہے. شیخ رشید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی, یہ شیخ رشید صاحب نہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی پنڈی کے قریب ہیں اور 16 وزارتیں انہوں نے ابھی تک کی ہیں اور ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک زمانے میں تھے, انہوں نے اختلاف کیا, معراج خان صاحب نے اختلاف کیا, جمہوری اقدار کے ساتھ کھڑے رہے. آپ کوئی نہ کوئی غلطی نکال سکتے ہیں, یہ سارے لوگ. تاج حیدر صاحب دیکھ لیجئے, وزیر تھے بھٹو صاحب کے دور کے اندر, اور ویسپا ٹوٹی پھوٹی کے اوپر کراچی میں گھومتے تھے, ان پہ آپ کوئی داغ نہیں لگا سکتے. تو بہت سارے کیریکٹرز ہیں, لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مجموعی طور پر ہماری جو پارٹیز ہیں انہوں نے ایک پارلیمانی جمہوری نظام کو تو قبول کیا ہے, لیکن جمہوری اقدار کو قبول نہیں کیا اور جمہوری کلچر کو پنپنے نہیں دیا. تو پھر کیسے پارلیمانی نظام مضبوط ہوگا, کیسے جمہوری نظام مضبوط ہوگا؟ اسی وجہ سے خامیاں نظر آتی ہیں, لیکن خامیاں ہمیں جمہوریت کے اندر یا جمہوری نظام میں ڈھونڈنے کے بجائے ان جمہوریت کو چلانے والے یا اس کا پرچار کرنے والی سیاسی جماعتوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, اور عمران خان صاحب کی پارٹی پہ بھی رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں کون سی جمہوری اقدار ہے. آپ دیکھ لیجئے انٹرا پارٹی الیکشن جتنی دفعہ بھی ہوئے, جس نے کیا وہ پارٹی سے نکل گیا. حامد خان صاحب ایڈوکیٹ, پھر اس کے بعد جسٹس وجی صاحب, اس کے بعد تسنیم نورانی صاحب فارمر فیڈرل سیکریٹری انٹیریئر. تو آپ بتا دیجیے ان کی پارٹی میں بھی کیا ہے. تو ہم عمران خان صاحب سے وہ تبدیلی چاہتے ہیں جو بقول ان کے روایتی جماعتوں میں نہ ہو, ورنہ پھر غیر جمہوری قوتوں کو, تیسرے عناصر کو اور ان تجزیہ کاروں کو بہت موقع ملتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, 18ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے, صوبوں کو اختیارات نہیں ملنے چاہیے, یہاں پہ صدارتی نظام ہونا چاہیے. اور یہ ویسے ہی نظام ہے جو یہاں پہ کامیاب نہیں ہوگا جس طرح یہاں پہ آمرانہ ادوار کامیاب نہیں ہوئے. صحیح. بھٹی صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد مجھے کچھ آپ سے سوالات کر دیں, اور وہ ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. بھٹی صاحب وقت بہت کم ہے تو میں چاہوں گا جلدی سے آپ جواب دیجیے گا کہ آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میرا کوئی اسٹیک نہیں ہے ملک سے باہر, میرا تمام پیسہ یہیں پر ہے, جو کچھ بھی ہے یہیں پر ہے, میں کسی قسم کی بددیانتی یا کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس میں کرپشن ہو. تو وزیر اعظم کی خود تو ول نظر آتی ہے, کر کیوں نہیں پا رہے وزیر اعظم؟ دیکھیے وزیر اعظم سے ہم کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھتے, اور وزیر اعظم صاحب کو جو اس سیٹ پر آئے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اور خود ایماندار آدمی ہے, ان کا نیت اچھی ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ پچھلے زیادہ نالائق نکلے یا عمران خان زیادہ لائق نکلا, یا پچھلوں کی نااہلی زیادہ تھی یا ان کی اہلیت زیادہ تھی, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. کر کیوں نہیں پا رہے؟ کر اس لیے نہیں پا رہے کہ آپ کے جو تمباکو مافیا آپ کے ساتھ ہے, شوگر مافیا آپ کے ساتھ ہے, آٹا گندم مافیا آپ کے ساتھ ہے. وزیر اعظم صاحب نے مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. وزیر اعظم صاحب کو اپنی رائٹ پیپل فار رائٹ جاب کرنی پڑے گی. جزا سزا نہیں ہے حکومت میں, حکومتی رٹ نہیں ہے, جو نااہل ہیں نالائق لوگ ہیں وہ اہم عہدوں پر لگا دیے ہیں. اور دوسری مشاورت کی کمی ہے, فیصلہ کر کے بات کر کے سوچتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. 1 سال پہلے گندم ہمارے پاس وافر تھی, وزیر اعظم صاحب کو کابینہ کو بتایا گیا گندم ایکسپورٹ. 1 سال بعد گندم کم ہو گئی, کہا کہ ہمارے پاس تو تھی کم, گندم امپورٹ. 1 سال پہلے چینی وافر تھی کا ایکسپورٹ, 1 سال بعد چینی کم تھی کا امپورٹ. پھر پتہ چلا کہ ان دونوں پر غلط بریفنگز دی جاتی رہیں. وزیر اعظم صاحب نے خود بتایا انرجی سیکٹر پر مجھے 1.5 سال غلط بریفنگز دی جاتی رہیں.
اس کے علاوہ سپیر اسد عمر ارسطو تھے، رات کو ان کو فارغ کر دیا۔ 1-2 ہفتے پہلے حفیظ شیخ سینیٹر کو ان کو سینیٹر بنوا رہے تھے، وہ ہارے گئے، وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ مجھے اب چھٹی دے دیں، میں ہار گیا ہوں۔ کہا نہیں، ملک و قوم کو تمہاری ضرورت ہے، جاتے ہوئے ایسے فارغ کیا، نہ چائے کا کپ نہ کچھ۔ اس کے علاوہ آپ وزیر اعظم صاحب کی زراعت دیکھ لیں، وزیر اعظم صاحب کی انڈسٹری دیکھ لیں، وزیر اعظم صاحب کا پنجاب دیکھ لیں، وزیر اعظم صاحب کا کے پی دیکھ لیں۔ پلیز کے پی پہ کوئی فوکس نہیں ہے، کے پی تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ بھٹی صاحب وقت ختم ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امتیاز گل صاحب آپ کا بہت شکریہ، اویس وحید صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور امتیاز گل صاحب نے بھی یہی گفتگو کی تھی کہ رائٹ پیپل فار رائٹ جاب، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جو پچھلی حکومتوں میں رہے اور ملک کا یہ حال ہوتا چلا گیا۔ تو یہ رائے عمومی طور پر موجود ہے کہ وزیر اعظم کو اپنے ارد گرد ضرور دیکھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔